बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। कराची में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने वज़ार कायद पर हाजिरी दी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के हमरा उनकी अहलिया सरीना ईसा भी मौजूद थीं। चीफ जस्टिस ने बाबा कौम की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। याद रहे कि चीफ जस्टिस हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केसेस की समाअत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा के मैदान कायद पर हाजिरी, मैदान कायद पर फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मैदान कायद पर मेहमानों की किताब में लिखे गए तासुरात में लिखा कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म के मैदान पर चीफ जस्टिस की हैसियत से हाजिरी एजाज़ की बात है। चीफ जस्टिस ने लिखा कि एक ऐसे लीडर की कब्र पर हाजिरी जिनकी जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में खित्ते में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क वजूद में आया, फिर 76 साल बाद हमें याद दिलाता है कि बर्दाश्त, रवादारी और सिर्फ जमहूरी निज़ाम ही इस विजन को बरकरार रख सकता है। कायद आज़म का नस्बुल-ऐन, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम था। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने मज़ीद लिखा कि चूँकि कायद आज़म की हमशीरा उनके साथ हमेशा रहीं, उनकी मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए मेरी अहलिया सरीना ईसा कायद आज़म को खैरात अक़ीदत पेश करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। अबे यार यहाँ कैमरे लाइव पे लगे हुए यार। आगा बिल्कुल सामने लगा दिया कैमरा तुमने। होने के बाद अभी ये लोग घायलों की तरफ घुस के बना रहे हैं यार। देख तो लो कैमरे लाइव पे लगे हुए हैं। तुम तो गलत नहीं करो ना यार। ओके नमन, थैंक यू। भाई पीछे कर ले कैमरा यार। कैसे बना है? अरे लाइव पे लगे हुए तुम लोग, फिर वही तुम लोगों के लिए कोई मसला थोड़ी होगा। लाइव पे थोड़ी अब्बा कैमरा पीछे। पीछे हट के वहाँ से बनाओ ना। अब्बा कैमरा पीछे करें। अतर भाई लाइव जा रहा है। ठीक है, अतर भाई सर आ गया। वतन अजीज को इस्तेहकाम
अबे करीब खड़े होते हैं, इतनी गैप से थोड़ी छोड़ेगा टीवी का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पर तनकीद करते कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि इन लोगों ने आर्मी चीफ DGISI के साथ मुज़ाकरात करना है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि पीटीआई रहनुमाओं के बयानात आपस में ही नहीं मिलते, तहरीक इंसाफ मिस कॉल का इंतजार कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पर तनकीद करते कहा कि PPP रहनुमा ने कहा कि इन लोगों ने कहा आर्मी चीफ DGISI के साथ मुज़ाकरात करने हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा पीटीआई रहनुमाओं के बयानात आपस में नहीं मिलते, तहरीक इंसाफ वाले मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा इन लोगों ने कहा आर्मी चीफ DGISI के साथ मुज़ाकरात करने हैं। तहरीक इंसाफ ने अब सऊदी अरब पर भी तनकीद शुरू कर दी। माजी में पीटीआई ने चीनी सदर का दौरा सबताज किया था। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि हम सियासतदान हैं, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। पीटीआई वाले दोबारा फौज को सियासत में धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा पीटीआई रहनुमाओं के बयानात आपस में ही नहीं मिलते, तहरीक इंसाफ वाले मिस कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। पीटीआई के एक तर्जुमान जो कि भी ग़ालिबन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNA बन चुके हैं, अफरीदी साहब, काफ़ी अरसे बाद जो है वो मीडिया पे नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि उन्होंने सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात नहीं करने, बल्कि हमने आर्मी चीफ़ और DGISI से मुज़ाकरात करने हैं। हम पॉलिटिकल फोर्सेस हमेशा चाहते हैं और ये बात करते हैं कि हमें तमाम इदारों को अपने जुरिस्डिक्शन में काम करना चाहिए। हम आज ये कहते हैं कि सियासी जमातों में ये चीज़ें जो उन्होंने कल बात की है, ये डायलॉग सियासी होते हैं। इसका फोरम पार्लियामेंट है, इसका फोरम पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। इसका हम जब कहते हैं कि फ़ौज को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो आज एक दफ़ा फिर पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फ़ौज को सियासत में धकेल रही है और वो कह रहे हैं कल बकौल उनके कि उनके बानी चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की तरह मिस कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको मिस कॉल आए और वो मुज़ाकरात उन लोगों से करें। जिस तरह मोदी और ट्रंप ने मिस कॉल नहीं दी थी, लिहाजा आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आपको ये मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है। आपने अगर डायलॉग्स करने हैं तो आपने पॉलिटिकल फोर्स के साथ करने होंगे और ये इस किस्म का बयान देना मैं समझता हूँ कि एक सियासी वर्कर को, एक सियासी लीडर को ज़ेब नहीं देता। कल ख़ुद उनके अपने पार्टी के तर्जुमान, अपने पार्टी के उनके दोस्त, अपने पार्टी के उनके रहनुमा, आज भी मैं उनके सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा की स्टेटमेंट देख रहा था, उनने कहा कि ये जवाब वो ख़ुद देंगे, लिहाजा उनको ओन नहीं करते। आज इतनी पीटीआई के अंदर बेचैनी फैली हुई है, इतनी एक दूसरे से पता नहीं उनके बयानात नहीं मिलते। माजी में जब चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो पीटीआई का एक धरना था डी चौक पे, चाइना के विजिट को सबोताज करना चाहते थे। और इस दफ़ा फिर जब ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे थे तो उन्होंने सऊदीया के मुतालिक एक स्टेटमेंट दी, सऊदी अरेबिया के मुतालिक, कि उन्होंने ये काम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अदम एतमाद में किया और उसके बाद शुरू हो गए। मसला ये है कि वो अपने एक लीडर से बयान दिलवाते हैं और दूसरे लीडर से कहते हैं कि वो इस बयानात की तरदीद शुरू कर दें। आज आप देखें कि जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद हो चुकी है, आज
پی ٹی آئی کے اپنی جماعت کے اندر بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں خیبر پختونخوا کا ہے، سینٹ میں بھی لیڈر آف دی اپوزیشن خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پارٹی کے چیئرمین بھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، اور پی اے سی کی چیئرمین شپ جو وہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا کو لینا چاہتے ہیں. تو لہٰذا وہ پارٹی بھی ایک صوبے تک محدود ہو کر رہ چکی ہے، اور وہ خیبر پختونخوا ہے. باقی ان کو پورے پاکستان میں کوئی شخص نہیں ملتا جس کو کوئی ایسا عہدہ دے یا ایسی سیٹ دے. اور پی اے سی میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت گھمسان کی لڑائی شروع ہے پی ٹی آئی کے اندر. کبھی ان کے پارٹی کے بانی چیئرمین کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہوگا، لیڈر آف اپوزیشن کہتے ہیں کہ نہیں فلاں شخص ہوگا. اب تو میرے خیال میں کہ سنی اتحاد کونسل کل آفیشیلی پارلیمنٹ میں آ گئی. اب تو میرے خیال میں کہ انہی کے جو وہاں پر پارٹی کے سربراہ ہیں وہی فیصلہ کریں گے کون ہوگا. لہٰذا اب اپوزیشن میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ پی اے سی کی چیئرمین شپ کس کے پاس جاتی ہے، کیونکہ اپوزیشن میں دو جماعتیں ہیں، جے یو آئی اور پی ٹی آئی. یہ آپس میں فیصلہ کریں گے. اور یہ اسپیکر کا پروگیٹو ہے، اسپیکر کی صوابدید پہ ہے کہ وہ پبلک سسٹم کمیٹی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ کس کو دیتے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس وقت ملک میں جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے خاص کر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور پورے ملک میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو صورتحال سیلاب کی ہے، اس وقت ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو سیلاب ہے، جو دہشت گردی ہے. پچھلے پریس کانفرنس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے کسٹم انٹیلیجنس کے ہمارے بھائیوں کو شہید کیا گیا. 2 دن پہلے خیبر پختونخوا میں ہی ہمارے ڈیر اسماعیل خان کے ضلع کے بارڈر کے اوپر ہی بالکل، جو ہمارے سی ایم صاحب کا بھی ضلع ہے اور میرا بھی ضلع ہے، لکی سیمنٹ فیکٹری پہ بھی حملہ کیا گیا. لوگ یہاں پر اکنامیکل سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، کاروبار کی بات کرتے ہیں، اور جب یہ میڈیا پہ آتا ہے کہ یہاں پر جو ہے لکی سیمنٹ فیکٹری جیسے ادارے پر بھی حملے ہوتے ہیں، تو آج تک ہمارے جو بھائی شہید ہوئے ہیں، کسٹم انٹیلیجنس کے، پولیس کے نوجوان شہید ہوئے ہیں، یا فوج کے نوجوان ہمارے شہید ہوئے ہیں، یا لکی سیمنٹ پہ ایشو ہوا ہے، آج تک ہمارے صوبائی حکومت اس پہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. اس وقت ہوم منسٹر جو ہے وہ سی ایم ہے. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے اس کے لیے کیا کیا، یا کہیں انہوں نے جا کر وزٹ کی؟ یہاں سے وزیر اعظم جاتے ہیں ایبٹ آباد، کسٹم انٹیلیجنس کے جو ہمارے دوست شہید ہوئے ان کے پاس، ان کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں، ان کی جو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے صوبے کے، ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو صرف یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد پہ چڑھائی کیسے کرنی ہے، ہم نے اسلام آباد پہ قبضہ کیسے کرنا ہے. میں آج دوبارہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج دوبارہ 9 مئی قریب آ رہا ہے، اور پی ٹی آئی شاید ایک اور 9 مئی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ایک غیر ذمہ وارانہ سٹیٹمنٹ دی، اپنی کرسی کی توہین کی، اور کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے ٹویٹ کی گرفتار ہوا، اب شاید میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں. آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا آپ کا ماضی کا تجربہ تو میں دیکھ لیا کہ ایک شہد کی بوتل پہ آپ اسلام آباد کے ہائی وے پہ دوڑ رہے تھے، تو اب تو چڑھائی کرنے آ رہے تو پھر پتہ نہیں موٹر وے پہ دوڑیں گے، کیونکہ ہائی وے تو آپ کے لیے کم پڑ جائے گی. لہٰذا آپ وہ بات کریں، وہ سٹیٹمنٹ دیں جو آپ کے ساتھ سچتی ہو. آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹ، وزیر اعلیٰ اگر سٹیٹمنٹ دے کہ میں اسلام آباد پر چڑھائی کروں گا، میں آج اپنی وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا. پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ پرامن احتجاج جمہوری حق ہے ہر سیاسی جماعت کا، لیکن اگر سیاسی جماعت اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے، ان کا وزیر اعلیٰ، ان کا صوبائی صدر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے. ان کو کسی صورت میں بھی احتجاج کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور وہ چاہتے بھی ہی ہیں. کل بھی ان کا ایک ناکام احتجاج پورے پاکستان میں لوگوں نے دیکھا، اور ان کے اس رویے نے عوام کا رسپانس بھی دیکھا کہ ان کو ضمنی الیکشن میں جس طریقے سے بدترین شکست ہوئی،
وہ بھی سب کے سامنے تھی. لہٰذا یہ بڑھ کے مارنا کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے, ہم یہ کچھ کر لیں گے, یہ آپ کا ماضی کا ریکارڈ اسلام آباد میں میڈیا کے سامنے اور سب کے سامنے موجود ہے. جس طریقے سے آپ نے جو کردار پہلے ادا کیا تھا اس میں جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ بالکل موجود ہے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک غیر ذمہ وارانہ جو بھی ہے پی ٹی آئی نے اپنے ایک وزیر اعلیٰ بٹھایا اور ایک غیر ذمہ وارانہ اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے, ان کے غیر ذمہ وارانہ رویے کی وجہ سے آج پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ سفر کر رہی ہے, وہ مشکلات دیکھ رہی ہے. آج جو دہشت گردی کی بات میں کرتا ہوں, پچھلے دنوں ایک دو دن پہلے تحریک طالبان کی طرف سے, ان کے اسپوکس پرسن کی طرف سے جو سوشل میڈیا پہ ان کے بیانات آئے, ان میں اور سی ایم خیبر پختونخوا کی اسٹیٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد میرے فوج پہ, میرے پولیس کے نوجوانوں پہ, میرے سول سوسائٹی کے لوگوں پہ, میرے میڈیا کے لوگوں پہ, میرے سیاستدانوں پہ جو بھی فائر کرے گا, ان کو نقصان پہنچائے گا, اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور دوسری طرف جن لوگوں کو انہوں نے خیبر پختونخوا میں پچھلی حکومت میں آباد کیا, آج جب انہوں نے ہتھیار لیے, آج دوبارہ وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ نہیں, ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. اگر ان لوگوں کے ساتھ کبھی مذاکرات نہیں ہو سکتے جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتا ہے, جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا, جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں, چاہے وہ بلوچستان کے بلوچ ہوں, پشتون ہوں, جو بھی پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتا, اس کے ساتھ قطعاً مذاکرات نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ جو ہے پھر وار اور ٹیرر میں جس طریقے سے ہمارے نوجوانوں نے قربانی دی, ان کے ساتھ جو ہے پھر آڑے ہاتھوں نپٹا جانا چاہیے, نہ کہ مذاکرات ہونے چاہیے. 7واں جو NFC ایوارڈ ہوا تھا, میں تھوڑا سا 2010-11 میں جانا چاہتا ہوں. پریزیڈنٹ زرداری صاحب تھے اور اس وقت جو ہے 7واں NFC ایوارڈ ہوا تھا, اور اس میں خیبر پختونخوا کو وار آن ٹیرر میں 1% جو ہے وہ پیسے ملے تھے, کہ 1% اضافی پیسے NFC ایوارڈ میں خیبر پختونخوا کو ملے تھے. آج مجھے خیبر پختونخوا کی حکومت بتائے کہ آپ نے 9 سال پہلے اور ابھی آپ کی جو حکومت چل رہی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے وار آن ٹیرر میں جو آپ کو سالانہ 50-60 ارب روپے مل رہے تھے, آپ نے وہ کہاں خرچ کیے؟ آج ہمارے پولیس کے ساتھ اگر نائٹ ویژن نہیں ہے, ان کے پاس اگر ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں, مطلب ہے کہ جو ان کو چاہیے ہوتی ہیں, آج ان کے پاس اگر ان کی خیبر پختونخوا کی پولیس کی تنخواہیں آج پورے پاکستان پہ سب سے کم ہیں, تو ان کا کیا قصور ہے؟ سب سے زیادہ شاطیں خیبر پختونخوا کی پولیس نے دیے ہیں. آج ان کے پاس اگر لیبارٹریز نہیں ہیں تو پی ٹی آئی کے حکومت نے صرف اپنی عیاشیوں میں وار آن ٹیرر کے پیسے خرچ کیے. آج وہ یا BRT بنا رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور 1% جو آج تک ان کو وار آن ٹیرر مل رہا ہے, جو کہ تقریباً میرے اندازے کے مطابق جو ہے 50-60 روپے سالانہ ہے, تو کدھر جا رہے ہیں؟ آج بھی میں وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ 10 سالہ دور میں انہوں نے جو ایکسٹرا NFC ایوارڈ کے پیسے مل رہے تھے 1% کے, وہ انہوں نے جو ہے وہ کدھر خرچ کیے. آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے پولیس والوں کے پاس, آج ڈرون کیمریز کی کمی ہے, آج اگر ان کے پاس بلٹ پروف جیکٹس کی کمی ہے, آج اگر ان کی تنخواہیں کم ہیں, تو یہ ہمارے صوبے کے پولیس کے قصور نہیں ہے, یہ ہمارے صوبے کے ان حکمرانوں کا قصور ہے جو ہمارے اوپر 10 سال جو ہے وہ مسلط رہے ہیں. کل بھی انہوں نے جو بات کی, ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے ایشوز ہیں. کل اگر انہوں نے وزیر اعلیٰ نے اگر بات کی ہے اپنی میٹنگ میں کاربن کے حوالے سے, تو اس طریقے سے اگر خیبر پختونخوا میں اگر پیسے جنریٹ کیے جائے تو ٹوبیکو جو ہے, ٹوبیکو کا جو ٹیکس ہے وہ لاگو ہونا چاہیے. WHO نے بھی کہا ہے, اور اس ٹیکس سے جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2-3 ارب روپے جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت جنریٹ کر سکتی ہے. لیکن اگر اس طرف ان کی توجہ تو ہو, ان کی توجہ تو بینڈ باجوں, توتیوں, چوکوں پہ ناچنے پہ, احتجاج کرنے پہ ہے, ذمہ وارانہ حکومت کرنے پہ ان کی توجہ بالکل نہیں ہے. آج اگر خیبر پختونخوا سفر کرے گا, آج اگر ہمارا صوبہ سفر کرے گا, تو ان کی کوتاہی اور نااہلی کی وجہ سے ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس بہت سے ایسے ایشوز ہیں. آج ہمارے جو پراپرٹی جو کا بزنس جو کر رہے ہیں,
ان کے اوپر 23% ٹیکس ہے. اس کی آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارے جو لوگ جو وہاں پر سب سے زیادہ ٹیکس پراپرٹی ٹیکس جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں ہے, اس کی آواز نہیں اٹھائی جاتی. آج اگر وہ یوتھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ کا جو ہے ماڈل فالو کریں اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ یونین ہے ان کے اوپر پابندی ہٹائیں. پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے سندھ اسمبلی سے اپنی حکومت سے اسٹوڈنٹ یونین پہ جو ہے وہ پابندی اٹھائی. آج ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے صوبائی حکومت جو ہے اسٹوڈنٹ یونین سے جو ہے اس کی جو ہے پابندی اٹھائے. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز, ہمارے وزیر اعلیٰ موصوف کے اپنے بھائی بھی وزیر بلدیات رہے. آج 3 سال ہو گئے ہیں ہمارے بلدیاتی الیکشن ہوتے ہوئے, اور آج ہمارے جو ناظمین ہیں, کونسلرز ہیں, بلدیاتی نمائندے ہیں, آج وہ ترس رہے ہیں کہ وہ فنڈز کدھر ہیں جو کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 20% ADB کا 20% جو ہے وہ انہوں نے بلدیاتی اداروں کو دینے تھے. آج تک 1 روپے بھی 1% بھی نہیں دے چکے. یہ چیزیں ہیں جو ہمارے صوبے میں کرنے کی ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے احتجاج کرنا ہے, ہم نے چڑھائی کرنی ہے, ہم نے ڈائلاگ مارنے ہیں, ہم نے فلم کی ایکٹنگ کرنی ہے, اس کے لیے آپ کے پاس اور ٹائم بہت ہے, لیکن اپنے صوبے کی بات کریں. اب اس وقت جو ہے صوبے میں انہوں نے جس طریقے سے کیبنٹ کے ذریعے بجٹ کو پاس کیا وہ سراسر غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. اسمبلی کے ہوتے ہوئے آپ اگر آرٹیکل 125 کو دیکھیں تو یہ سب اگر نگراں حکومت ہو تو آپ کیبنٹ کے ذریعے اپنا بجٹ پاس کر سکتے ہیں. اگر اسمبلی موجود ہو, اسمبلی کو بائی پاس کیا جائے. آج ان کی میجورٹی اسمبلی میں, اور وہ اسمبلی کا اجلاس بلانے سے کتراتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ ہم اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتے کہ بجٹ ہمیں پاس کرنا پڑے. دوسری طرف وہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ریزرو سیٹوں پہ جو ہے اوتھ لینا پڑے گا. آپ کب تک چھپے گے اوتھ سے؟ آپ نے اوتھ لینا پڑے گا, چاہے آپ روئیں چاہے آپ ہنسیں. آپ کو ان ریزرو سیٹوں پہ جو ہمیں ملی ہیں ان پہ آپ کو اوتھ لینا پڑے گا, ورنہ شاید پھر آپ کو 5 سال اسمبلی کے اجلاس ہی نہ بلانا پڑے اس ڈر سے کہ وہ اوتھ لے لیں گے. لہٰذا یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی. ایک ایسا رویہ, ایک ایسی جماعت کا جو کہ آپ کے سامنے ہے, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 5 فرینچائز ہیں, اور وہ میری جو بات ہے وہ آپ کو سب کے سامنے ہوتی ہے, کیونکہ ایک فرینچائز جو ہے وہ ایک بیان دیتی ہے, دوسرا بیان دیتی ہے. لہٰذا میرا آپ کی توسط سے, آپ ملتے رہتے ہیں ان سے, کم از کم یہ بتا دیں کہ ایتھینٹک فرینچائز کون سی والی ہے جس سے بندہ جو ہے اس کا بیان جو ہے بندہ سیریسلی لے سکے. شکریہ, بڑی مہربانی. فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے سیز فائر کی پیشکش پر اسرائیل کا دعویٰ موصول ہونے کی تصدیق کر دی. عرب میڈیا کے مطابق حماس کے ڈپٹی چیف کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ حماس کو 2 ہفتے کی روز سیز فائر پیشکش کا اسرائیلی حکام کی جانب سے باضابطہ جواب موصول ہوا ہے. حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جواب کا جائزہ لے کر اس پر کوئی رد عمل دیا جائے گا. قطر میں موجود حماس کے رہنما خلیل الحیہ نے کہا کہ صہیونی قابض اسرائیل کو ثالث کار قطر اور مصر نے 13 اپریل کو سیز فائر کی پیشکش کی تھی, جس پر حماس کو آج باضابطہ طور پر اسرائیل کا جواب موصول ہوا. واضح ہے کہ غزہ میں گزشتہ 6 ماہ سے جاری اسرائیلی بربریت کے دوران مذاکرات مسلسل تعطل کا شکار رہی ہیں, جبکہ حماس نے جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے مطالبات پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کر رکھا ہے. غزہ میں گزشتہ سال اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 34,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے, جن میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے. اس کے علاوہ غزہ میں خوراک کی شدید قلت اور امراض پھوٹنے کی وجہ سے بھی بچوں کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے. فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے مظاہرے امریکہ اور فرانس کے بعد آسٹریلیا کی یونیورسٹی تک پھیل گئے. عرب میڈیا کے مطابق آسٹریلیا میں سڈنی یونیورسٹی میں طلباء نے احتجاجی کیمپ لگا لیے. طلباء نے آسٹریلوی وزیراعظم کے اسرائیل اور غزہ کے بارے میں پالیسی کی تمام تر خلاف ورزی کرنے پر نعرے بازی کی اور آسٹریلوی حکومت سے غزہ میں تشدد کی شدید مذمت کا مطالبہ کیا. طلباء نے حکومت سے مزید مطالبہ کیا کہ اسرائیل سے منسلک کمپنیوں سے علیحدگی اختیار کی جائے. اس سے قبل پیرس میں درجنوں طلباء نے سوربون یونیورسٹی کے باہر احتجاج کیا, جبکہ یونیورسٹی میں تقریر کے لیے آئے فرانسیسی صدر سے فلسطینیوں کی مدد کا مطالبہ بھی کیا. خیال ہے کہ امریکہ کی متعدد یونیورسٹیوں میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے جاری ہیں. بعض یونیورسٹیوں میں انتظامیہ کی جانب سے مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے درجنوں طلباء کو گرفتار کر لیا گیا. سنگاپور سے پاکستان اور یورپ کو ملانے والی فائبر آپٹیکل کیبل کٹ گئی. ذرائع کے مطابق ساؤتھ ایسٹ ایشیا, مڈل ایسٹ, یورپ کیبل کو انڈونیشیا کے قریب کٹ لگے. آپٹیکل فائبر سب میرین کیبل پر 5 کٹ لگے. ذرائع کا کہنا ہے کہ آپٹیکل فائبر کیبل کو ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا. ذرائع نے بتایا کہ آپٹیکل فائبر کیبل کٹنے سے مشرقی سمت سے آنے والی انٹرنیٹ سروس متاثر ہو گئی. ذرائع کے مطابق پی ٹی سی ایل اور ٹرانس ورلڈ کی مشرقی سمت سے آنے والی ٹریفک متاثر ہو گئی ہے اور پاکستانی صارفین کو شام کے وقت میں انٹرنیٹ براؤز کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا رہے گا. ذرائع پی ٹی سی ایل کے مطابق مشرقی سمت سے آنے والی ٹریفک 10% سے بھی کم ہے.
مشرقی سمت سے آنے والی انٹرنیٹ ٹریفک کو متبادل ذرائع پر شفٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی خاص خبریں۔ مزید خبروں اور لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاک وطن ٹی وی۔